सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो मिलों का आटा है उससे 10, 12, 15 रुपये किलो महंगा होता है, क्योंकि उसमें सूजी और मैदा जो है वो नहीं निकला होता, और ये एक आम सी जना एक रूटीन है कि चक्की का आटा थोड़ा सा महंगा होता है। तो इस वजह से कोई किसी किस्म का बहरान नहीं है। उस हवाले से जिन जिन फ्लोर मिल्स की तरफ से कोताही गफलत हुई उनके ख़िलाफ़ भी फौरी एक्शन लिया गया। कल भी मैंने डेटा बताया था, आज भी आपके सामने डेटा रख देता हूँ। तकरीबन 376 और 80 के करीब फ्लोर मिलों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया, जिनमें से 376 से 80 के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया गया। उनमें से तकरीबन कोई 15 फ्लोर मिलों का जो है वो लाइसेंस जो है वो मुअत्तल किया गया है। 170 के करीब का जो है वो कोटा जो है उसको मुअत्तल किया गया है, और इनके ख़िलाफ़ जो जुर्माने किए गए हैं तकरीबन 9.25 करोड़ रुपया जुर्माने किए गए। और गुजरांवाला सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को मुअत्तल किया गया, विहाड़ी और एक और डिस्ट्रिक्ट के जो है वो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर फूड्स को। तो ये सारे मैयस फौरी तौर पे अडॉप्ट करके चीज़ों को फौरी तौर पे जो है वो बर वक्त उसके ऊपर ओवरकम किया गया है। और ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी कायदाना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए जो है वो इस बहरान को बचाया है, जिसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व थे, और वक्त आने के साथ जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो मुद्दा है, पिछले 1.5 साल से सरदार उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है उनकी कम गोई की वजह से कि वो बहुत ज़्यादा बोलने के आदी नहीं हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वो नरम दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज के मज़दाक, काम करने के आदी और कायल हैं। बोलने के, दावे करने के, भड़कने के, भुदकने के जो पहले रवायात होती थी कैमरास के सामने, वो इन चीज़ों के कायल नहीं हैं। जो हम पंजाबी में कहें तो वो इन टकटलियों के कायल नहीं हैं, वो काम करने के कायल हैं। और वो काम के हवाले से मैं पिछले 1.5 महीने के अंदर 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें बयान कर चुका हूँ कि जो कारनामे उन्होंने सरंजाम दिए, जो आज से पहले पंजाब के अंदर कम अज़ कम किसी वज़ीर आला ने नहीं किए। 60% जो है वो वज़ीर आला की जनाब दफ्तर का और वज़ीर आला हाउस का ख़र्चा उसको कम करना जो करोड़ों रुपया बनता है। फिर इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ 8 या से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जिनका क़याम जो है वो पहले साल के अंदर ही पंजाब के अंदर शुरू हुआ। हस्पताल हैं 9 के करीब कि जो अच्छे हस्पताल, ह्यूज क्वालिटी के भी और जनाब एरियाज़ के हस्पताल पंजाब के अंदर पहले साल ही जो है उन्होंने शुरू किए। 104% जो है वो टैक्स कलेक्शन उन्होंने शुरू की। जनूबी पंजाब हमेशा रोना रोता था पाकिस्तान के अंदर, उनके मुफक्कर, उनके स्कॉलर, उनके दानिश्वर, उनके राइटर। 35% बजट कानून बनाकर कि ये बजट किसी और जगह पे एलोकेट नहीं होगा, नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ जनूबी पंजाब पे लगेगा। पहली दफ़ा ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हुआ, और आज जनूबी पंजाब की तरफ से किसी किस्म का कोई गिला, कोई शिकवा तामीर और तरक्की के हवाले से वो सुनाई नहीं देता। ये भी उस्मान बुज़दार साहब की जनाब एक डिग्निटी कह लें और एक उनकी अचीवमेंट कह लें। और फिर इसी तरीके से तकरीबन आधी से ज़ायद डिपार्टमेंट और वजारतें हैं कि जिनकी पॉलिसीज़ पहले साल के अंदर ही बड़ी अरकरेज़ी के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, तगोदो के बाद पॉलिसीज़ जो है वो ऐलान किया गया कि किन पॉलिसीज़ के तहत ज़राअत का डिपार्टमेंट चलेगा, सनत का डिपार्टमेंट चलेगा, सियाहत का डिपार्टमेंट चलेगा, तालीम का डिपार्टमेंट चलेगा, एजुकेशन का डिपार्टमेंट चलेगा, और आपके इतलात का डिपार्टमेंट चलेगा। ये सारी पॉलिसीज़ जो है वो उनकी क़यादत के अंदर आई। लेजिस्लेशन तकरीबन 40 से ज़ायद बिल जो है वो पास हो चुके हैं। ये पिछले 20 साल का आप जो है वो असम्बली की परफॉर्मेंस देख लें, किसी असम्बली के अंदर भी 1 साल के अंदर इतनी लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी जो सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में आपको पंजाब के अंदर नज़र आई। फिर इसी तरीके से सेहत के हवाले से कई दफ़ा इस चीज़ को बयान कर चुके हैं। आज आपके इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से भी मैं रखूँगा कि KPK के अंदर जब हमने इंसाफ हेल्थ कार्ड शुरू किया था 2013 के अपने टेन्योर में, तो उसके देखा देखी जो है वो पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत ने भी चंद अजला के अंदर 9 या 10 अजला के अंदर वो शुरू किया था 3.25 लाख की मालियत का। और 5-6 अजला ऐसे थे कि जहाँ पर अनाउंस तो कर दिया, कार्ड भी जारी कर दिए, लेकिन गरीब आदमी कार्ड लेके जब जाता था अस्पतालों में तो आगे से जो है वो ठीकना नज़र आता था कि जनाब आपके तो प्रीमियर ही जो है वो अदा नहीं हुआ हुकूमत की तरफ से। लेकिन हमने सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत ने
پی ٹی آئی کی پنجاب کی حکومت نے پہلے سال کے اندر ہی تقریباً 60% اضلاع کے اندر 7.25 لاکھ روپے کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ وہ جناب جاری کر دیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ایک سال کے اندر 36 کے 36 اضلاع کے اندر یہ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب یہ اس طرح کی اور بہت لمبی ایک داستان ہے کہ جو ان کی پرفارمنس ہے، اس کی روشنی میں کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یہ جو ریومرز چل رہی تھی کہ جناب اتحادی جناب ناراض ہو گئے، اتحادی جناب راضی نہیں ہے، اب عثمان بزدار صاحب کو اتار دیا جائے گا، اور یہ پچھلے ایک سال سے کم از کم ہر روز کی یہ خبر ہے۔ سیاست اور میڈیا، ان دونوں کے جتنے ہمارے دوست بھائی اور کچھ فیکٹرز ہیں، کچھ کریکٹرز ہیں اور کچھ فیکٹرز ہیں، ان میں سیاست میں اور میڈیا میں اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں، شریکے والے بھی ہیں، وہ سارا دن سردار عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے یہ رومرز چلاتے تھے۔ میں پچھلے کئی ماہ سے کیٹاگوریکلی یہ بات کر رہا تھا کہ بالکل کلیئر سن لیں کہ عثمان بزدار صاحب 5 سال وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ کل ایک دفعہ پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کلیئر کر دیا ہے۔ میں اپوزیشن کو بھی، میڈیا کے بھی کچھ دوستوں کو، چند ایک جو ہے وہ دوست ہیں جو سارا دن ٹاک شوز کے اندر تجزیہ نگار اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ بزدار صاحب کے حوالے سے اپنے تجزیے دے رہے ہوتے ہیں، ان ساروں سے میری گزارش ہے کہ کان ایک سائڈ سے بند کر کے دوسری سائڈ سے یہ سن لیں کہ 5 سال سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، اور اگلے 3.5 سال بھی عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہیں۔ اس وجہ سے اپنی جتنی صلاحیتیں ہیں اب وہ کسی اور کام کی طرف صرف کریں، اب اس چیز کو چھوڑ کے باقی توجہ جو ہے وہ آپ کہیں اور طرف لگائیں۔ عثمان بزدار صاحب کی جناب اترنے جانے آنے کو جو ہے نا اب اس ٹاپک کو آپ چھوڑ دیں۔ میرا تعلق پنڈی سے ہے اور ہمسایہ میں اسلام آباد کا ہوں، اور پنڈی میں اس وقت بیٹھا ہوں، اور آپ بھی سارے پنڈی وال ہیں۔ بات سمجھنے والوں کے لیے بڑی اہم ہوگی کہ پنڈی سے میرا تعلق ہے اور اسلام آباد میرا ہمسایہ ہے، جو بات کروں گا بڑی اتھینٹک ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں، پنڈی سے میرا تعلق ہے اور اسلام آباد میرا ہمسایہ ہے، تو جو بندہ یہاں رہتا ہو اور جس کا ہمسایہ وہ ہو تو وہ کچی بات نہیں کرے گا۔ اس دعوے کی بنیاد پہ آخری بات کر کے اپنی پریس کانفرنس ختم کروں گا کہ سردار عثمان بزدار صاحب اگلے 3.5 سال پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعلیٰ رہیں گے، وزیر اعلیٰ رہیں گے، وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، میں نے اس اینگل میں نہیں کہا جس اینگل میں آپ لے گئے ہیں نا میں نے کہا کہ میرا پنڈی سے تعلق ہے، اور اسلام آباد کے پنڈی اسلام آباد جو ہے وہ اقتدار کے حوالے سے بڑے اہم نہیں میں نے اس اینگل میں نہیں کہا، آپ اس کو دوسرے اینگل پہ لے گئے۔ جی جناب۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ اچھا جی، صالح صاحب نے سوال پوچھا ہے بڑا امپورٹنٹ، فواد چوہی صاحب کے حوالے سے۔ اب یہ سارے ساتھی جو ہے نا وہ تسلی سے سن لیں، باقی پاکستان کی پبلک اور عوام بھی سن لے۔ فواد چوہی صاحب بڑے قابل احترام ہیں، ہمارے وفاقی وزیر ہیں، تھوڑا سا افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے الفاظ کی اور اپنے جذبات کی اور اپنے کلمات کی ادائیگی کے حوالے سے۔ انہوں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ کرٹیسزم کیا، میں نے بڑے اچھے احسن طریقے سے ان کا جواب دیا ہے، بینگ اے وزیر اطلاعات پنجاب، کیونکہ میں پنجاب کا ترجمان ہوں۔ ابھی بھی میں نے کل ایک چیز رکھی تھی، آج دوبارہ کہہ دوں۔ انہوں نے پہلا الزام یہ لگایا تھا جی کہ ٹوٹل 77 ارب روپیہ ابھی تک اے ڈی پی میں سے لگا ہے، تو جناب کلیئر کر لیں 178 ارب روپیہ اے ڈی پی کا جناب سپینڈ ہو چکا ہے، اور 42 ارب روپیہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کے اندر لگ چکا ہے، اور پچھلے 5 سالوں میں یہ سب سے زیادہ فگر ہے 15 جنوری 2 تک کی ہے نا، آپ کا جو جولائی سے جون تک کا فائنینشیل ایئر ہوتا ہے، اس میں پچھلے 5 سال میں یہ پہلا سال ہے کہ 58% جو ہے وہ آپ کا اے ڈی پی ریلیز ہو کے صرف ہو چکا ہے، ورنہ اس سے پہلے کے جو 5-4 سال تھے وہ اس 58% سے کم ریشو تھی۔ پھر اس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے لمبی فہرست رکھی، اور ابھی
5% رکھی ہے, 95% مجھے 3 گھنٹے چاہیے بیان کرنے کے لیے. تو اللہ پاک کا کرم ہے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پنجاب کی تمام کابینہ اور پنجاب کے ٹریجری بینچ کے تمام ممبران 100% سردار عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس میں متحد اور متفق. یہ ستی صاحب نہیں, بحران تو ہے ہی نہیں ہے, وہ تو میں نے کلیئر کر دیا اپنی شروع کی گفتگو میں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی, اب دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سازش تھی کہ جس کے تحت جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کی حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی بدنام کرنے کی ایک کوشش تھی, لیکن بر وقت 2-3-4 دنوں کے اندر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کور کر لیا گیا. جی بابر بھائی. آپ لوگوں کے ساتھ ہوا کیا کہ آپ آٹے کے چکر میں پڑ گئے, اپوزیشن کے چکر میں پڑ گئے, اور اب عالمی اداروں نے بھارت کو رہنے کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دیا. اس معاملے کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کا موشن اور دوران بابر صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, اور اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اپوزیشن, میڈیا, حکومت تمام کے تمام جو ہے وہ اس خطے کے ہٹلر نریندر مودی کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف کہ جو کشمیر کے حوالے سے 370 اور 37A کہ جناب اس نے ایکٹ کیا تھا کشمیری عوام کے خلاف, اور ابھی تک وہاں پہ کرفیو نافذ ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جناب NCR اور CAB جو ہے نا سٹیزن امینڈمنٹ جو ہے نا وہ بل لے کر آئے تھے, اس کے اوپر اس وقت پورے کا پورا ہندوستان سراپا احتجاج ہے. کیا مسلمان, کیا سکھ, کیا انگریز, کیا جناب کرسچن, کیا آپ کے جین مت, اور کیا آپ کے بدھ مت, اور کیا آپ کے وہاں کے ہندو مذہب کے چھوٹی کاسٹ, تمام کی تمام اس وقت BJP کی حکومت, RSS کی حکومت اور ادھر کے جو ہٹلر ہے نریندر مودی, اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے. کشمیر کے حوالے سے پوری قوم متحد تھی, لیکن اللہ پاک عقل کے ناخن دے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ جو سوجی کا حلوہ اور نوٹوں کا جلوہ دیکھنے کے اور کھانے کے جو ہے نا وہ دلدادہ ہیں. انہوں نے اپنے دھرنے کی ایسی نحوست ڈالی کہ وہ کشمیر سے ساری توجہ جو ہے وہ حکومت, اپوزیشن, میڈیا سب کی ہٹ گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ہولی سولی ذمہ دار آپ کے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں کشمیر ایشو سے توجہ ہٹانے کی. لیکن اس کے باوجود اللہ پاک کا کرم ہے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, PTI کی حکومت اور ہمارا میڈیا کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ کشمیر کے ایشو پہ اور انڈیا کے اندر نریندر مودی جو اس خطے کا ہٹلر ہے اس کی ظالمانہ کارروائیوں کے حوالے سے آج بھی پاکستان کا پرنٹ میڈیا اور پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ان تمام ظالمانہ کارروائیوں کو اور احتجاج کو پراپر طریقے سے پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے. اور بات بالکل بابر صاحب آپ کی ٹھیک ہے, ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور چین کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ آج سے 2 دن پہلے چین نے مطالبہ کیا ہے بھارت سے کہ وہ کشمیر کے ایشو کے اوپر دنیا کے سامنے اپنا موقف کلیئر کرے. وہاں جو ظلم جبر اور وہاں پہ کئی ماہ سے لوگوں کے بنیادی حقوق سلب ہیں, اور اب تو ہندوستان کے ہر گلی محلے, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اس وقت جو ہے نا وہ دھرنے ہو رہے ہیں. ان کی جو متنازع جو انہوں نے بل پاس کیے ہیں جو ہے نا سٹیزن شپ کے حوالے سے, تو پوری دنیا اس وقت اس نام نہاد سیکولر ملک کے جو ہے نا وہ ان بدماشیوں کو اور ظالمانہ کارروائیوں کو دیکھ رہی ہے. PTI کی حکومت ہر قسم کی سیاسی, اخلاقی کشمیریوں کی مدد اور سپورٹ انشاءاللہ جاری رکھے گی. آخری سوال صداقت صاحب, اس کے بعد آپ اس کے بعد اس طرح نہیں ہے ذاکر صاحب. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ابھی دکانوں پہ چلے جائیں, دکانوں پہ آپ کو 805 روپے کا 20 کلو کا تھیلا اور 402 یا 3 روپے کا آپ کا 10 کلو کا تھیلا جو ہے وہ مل رہا ہے. اور آٹے کا کوئی بحران نہیں ہے. چکی کا آٹا ہمیشہ 10-15 روپے مہنگا ہوتا ہے. کیوں کہ جو فلور مل کا آٹا ہوتا ہے اس میں میدا اور سوجی جو ہے وہ نکلی ہوتی ہے.
اور جو چکی کا آٹا ہوتا ہے اس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے نا یہی ان فلور ملوں کے آٹے کا اور چکی کے آٹے کا جلسہ تھا۔ جی شوکر صاحب، آخری سوال۔ کامل علی آغا صاحب میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، اور ہماری اتحادی جماعت کے جناب ذمہ دار عہدیدار ہیں۔ میں کم از کم انہوں نے اگر اس قسم کی بات کی ہے تو میں کم از کم اپنی اتحادی جماعت کے کسی لیڈر کے جناب شکوے کا اس طرح اوپنلی ابھی جواب نہیں دوں۔ جی بھائی، آخری سوال آپ کا۔ ایک بات تو بالکل کلیئر سن لیں، آپ نے چیزیں بالکل مکس اپ کر دی ہیں نا، سمجھ نہیں آ رہی ہے نا، اس طرح آپ نے گھچ بچ کیا ہے نا کہ وہ آپس میں مل ہی نہیں رہی ہے نا۔ بات یہ ہے، میں بتا رہا ہوں آخری سوال ہے اور اس کا یہ آخری جواب ہے اور ایک فکرے میں ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک بک، ایک باب، ایک صفحے، ایک سطر اور ایک لفظ پہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے پاکستان کی سوورنٹی، پاکستان کی بقا۔ وہ کیا ہے؟ وہ جگ جگ جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، اول و آخر پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان، سارے کے سارے اس پہ متحد ہیں۔ اور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔